बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शागिर्दान अजीज, सलाम अलैकुम। कल हम लोगों ने अहद क़ल्बिया के फारसी अदब के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। आज के हमारे इस लेक्चर का मौजू उसी अहद की एक नाबग़ैर रोज़गार शख्सियत अमीर खुसरो की एक मशहूर और मारूफ किताब एजाज़ खुसरवी है। एजाज़ खुसरवी बड़ी मुश्किल किताब है। इसी वजह से आम तौर पर फारसी उलमा ने उसकी तरफ तवज्जो बहुत कम की है। अमीर खुसरो ने इंशा और तरस्सुल के मौजू पर एजाज़ खुसरवी, जिसका नाम वो खुद जो बताते हैं वो है रसाइलुल इजाज़, यानी अमीर खुसरो ने उस किताब का नाम रखा था रसाइलुल इजाज़। आपको मालूम है कि मुसलमान हुक्मरानों के ज़माने में, मुग़ल नहीं कह रहा हूँ इसलिए कि उससे पहले की ही गुफ्तगू हुई है, ये इल्म यानी इंशा और तरस्सुल एक बहुत ही मुस्तनद, ज़रूरी और काबिल क़द्र इल्म था। इसलिए कि बादशाह की तरफ से सल्तनत के मुख्तलिफ कारिंदों को, मुख्तलिफ उमरा को और मुख्तलिफ लोगों को खुतूत लिखे जाते थे या फरमान लिखे जाते थे या बकाए लिखे जाते थे। तो इन सब के लिए उनके दरबार में एक वजारत होती थी और उस वजारत का काम ये था कि वो बादशाह के जितने तरसुलात, तरसुल की जमा है तरसुलात, तरसुल के मानी भेजना, इरसाल करना, तो जितने तरसुलात होते थे, कम्युनिकेशंस होते थे, वो लिखे जाते थे और शायान शान लिखे जाते थे, जो अदब में अपना एक बहुत बुलंद मकाम रखते थे। तो फ़न दबीरी, अगर आपने चाहे मकाला आपके जहन में हो, आपने पढ़ा होगा, तो उसमें एक चैप्टर निज़ामी अरूज़ी समरकंदी ने लिखा है दर माहियत इल्म दबीरी। तो दबीरी क्या है? यही सेक्रेटरी का काम क्या होता था? फरमान लिखना, लेटर्स लिखना, बादशाह की तरफ से लिखी जाने वाली सारी चीज़ों को गोया लिखना। तो अब बादशाह की तरफ से लिखना है तो वो उसी मेयार का और उसी स्टैंडर्ड का होना चाहिए। तो ये इल्म जो था वो और पहले से चला आ रहा है, लेकिन उस ज़माने में ये इल्म बहुत उरूज पे था, जो फिर बाद में मुग़लों के अहद में इल्म इंशा और तरस्सुल बहुत ज़्यादा उसको तरक्की हासिल की। तो अमीर खुसरो ने 5 जिल्दों में रसाइलुल इजाज़ लिखी ताकि दबीरों की, सेक्रेटरीज जो हैं गवर्नमेंट के, उनकी ट्रेनिंग हो सके कि कैसे लिखना है, क्या करना है। तो उसी के उन्वान से मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। इस किताब के हवाले से इसका उन्वान है एजाज़ खुसरवी, शाहकार अमीर खुसरो। अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो पूरा नाम उनका यही था।
کی ولادت 651 ہجری مطابق 1253 عیسوی میں ایٹا کے پٹیالی میں ہوئی. ایٹا یہ جو شہر قریب ہے ہمارے. تحصیل علم و فن کا جو شوق خالق کائنات نے امیر خسرو کو ودیت فرمایا تھا، اس کی بنیاد پر والد کے منظور نظر تھے، لیکن شفقت پدری کا سایہ زیادہ دنوں قائم نہ رہا اور عمر کے 8ویں سال میں ہی اس سے محروم ہو گئے. امیر خسرو کو عہد طفلی سے یعنی بچپن سے ہی شعر گوئی کا شوق تھا اور 8 سال کی عمر میں ان کے کلام میں پختگی آ چکی تھی، پرفیکٹ ہو چکے تھے 8 سال کی. چنانچہ دیباچہ غرۃ الکمال میں بیان کرتے ہیں کہ جب میں 8 سال کا تھا تبھی میری شاعری کا شہرہ افلاک کی وسعتوں میں پھیلنے لگا تھا. اس مختصر سی عمر میں جبکہ میرے دودھ کے دانت گر رہے تھے، اس وقت میرے منہ سے آبدار موتی جھڑ رہے تھے. امیر خسرو تحفۃ الصغر کے دیباچے میں اپنے استاد خواجہ اسد الدین کی ہم رکابی میں خواجہ اصیل کوتوال کے یہاں حاضری کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس مجلس میں میرے استاد نے میری تعریف و توصیف کرتے ہوئے کوتوال سے میرا امتحان لینے کے لیے کہا، اور اسی مجلس میں منہ یعنی بال، بیضہ یعنی انڈا، تیر جو کمان میں لگایا جاتا ہے، اور خربوزہ، چاروں بے ربط الفاظ دیے گئے کہ فی البدی انہیں شعر میں استعمال کروں. یہ 4 لفظ دیا کوتوال نے، منہ، بیضہ، تیر اور خربوزہ، اور کہا ان کو اپنے شعر میں استعمال کروں. چنانچہ جب 8 سال کی اس مختصر عمر میں نے یہ قطع فی البدی کہا تو مجلس کے لوگ حیران رہ گئے. کیا قطع تھا؟ ہر موے کے در 2 زلف ان صنم است، ہر موے کے در 2 زلف ان صنم است، صد بیضہ عنبری برام موے صنم است، چون تیر مداں راست، تیر سیدھا ہوتا ہے نا، چون تیر مداں راست دلش رازیرا، چون خربوزے دنداں میانے شکم است. جس طرح خربوزے میں بیج ہوتے ہیں اور دانے کٹے ہوتے ہیں، ویسے ہی جو ہے اس کے شکم کے اندر دانے پوشیدہ ہیں. بہرحال شعر گوئی کا ملکہ امیر خسرو کو خدا داد تھا، اور شاعری میں جس پایہ و کمال پر امیر خسرو متمکن ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. خسرو جیسا قادر الکلام شاعر اور نادر المثال مصنف سرزمین ہند میں دوسرا پیدا نہیں ہوا، اور ان کی ہمہ جہت ذات، طلسماتی تشخص اور سحر آفرین قلم دیکھ کر بے اختیار شعر پر یقین ہو جاتا ہے کہ عمرہا باید کہ تا یک سنگ اصلی زافتاب، عمرہا باید کہ تا یک سنگ اصلی زافتاب، لال گردد در بدخشاں یا عقیق اندر یمن. امیر خسرو نے 725 ہجری میں وفات پائی. اپنی زندگی کے ان 74 سالوں میں انہوں نے ہندوستان کے تخت سلطنت پر 11 بادشاہوں کے دور دیکھے، جن میں ناصر الدین محمود، غیاث الدین بلبن، معز الدین کیقباد، جلال الدین فیروز خلجی، رکن الدین ابراہیم، علاء الدین خلجی، شہاب الدین عمر، قطب الدین مبارک خلجی، ناصر الدین خسرو، غیاث الدین محمد تغلق اور محمد بن تغلق شامل ہیں. ان سلاطین ہند میں معز الدین کیقباد، جلال الدین خلجی، علاء الدین خلجی اور غیاث الدین تغلق کے فرمانروائی کے زمانے میں امیر خسرو دربار میں ممتاز حیثیتوں سے سرفراز رہے. محمد بن تغلق نے 725 میں تخت نشینی اختیار کی. اس کے محض 8 مہینے کے بعد ہی امیر خسرو کا انتقال ہو گیا 725 ہجری میں. ورنہ ان کو بھی دولت آباد جانا پڑتا جیسے حسن سندھی کو جانا پڑا تھا.
یہ پنکھا چلا امیر خسرو کو شرف ارادت سمجھتے ہیں، یعنی مرید ہونے کا شرف. تو شرف ارادت محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء سے حاصل تھا، اور اپنے شیخ کی محبت امیر کے دل میں اس طرح جاگزی تھی کہ بغیر زیارت شیخ کے مضطرب رہتے تھے. خود شیخ بھی امیر خسرو کو بہت عزیز رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ قیامت کے دن جب سوال ہوگا کہ نظام الدین اولیاء دنیا سے کیا لائے تو میں خسرو کو پیش کر دوں گا. اکثر دعا میں امیر خسرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے تھے الہی بسوز سینے ان ترک مرا ببخش. کون کہہ رہا ہے یہ؟ نظام الدین اولیاء جو امیر خسرو کے پیر ہیں اور اپنے زمانے کے سب سے بلند مشائخ میں شامل ہیں. سب سے بڑے اور معروف صوفی اور عارف ہیں. وہ اپنی دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس ترک کے جلے ہوئے بھنے ہوئے سینے کے عوض مجھ کو میری بخشش کر دے. بتائیے کتنی بڑی بات ہے. امیر خسرو نے بھی محبوب الہی کی فیوض و برکات سے خوب حصہ پایا اور فقر و عرفان میں بھی خسرو منصب ہوئے. یہاں ضمن ایک بات تھوڑا ہٹ کر کے امیر خسرو اور محبوب الہی کے حوالے سے بتا دوں کہ حضرت محبوب الہی کا معمول تھا کہ عصر کے بعد جمنا کے کنارے نکل جاتے تھے ٹہلتے ہوئے. ایک مرتبہ ایسے ہی نکلے، چلے جا رہے تھے. محبوب الہی جو ٹوپی پہنے ہوئے تھے یعنی نظام الدین اولیاء وہ تھوڑا ترچھی تھی، اور اس وقت ہندوؤں کا کوئی تہوار تھا اور ہندو حضرات جو ہیں وہ جمنا میں پوجا کر رہے تھے کچھ. تو محبوب الہی جو ادھر سے گزرے ان کی نظر پڑی تو انہوں نے دیکھ کے کہا، حضرت محبوب الہی نے، ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہے. یعنی ہر قوم کا ایک راستہ ہے، ایک دین ہے اور ایک قبلہ ہے. یعنی دیکھتے ہیں نا جیسے کوئی چیز دیکھی کچھ ہوتے ہوئے تو اس پہ جیسے شعر کہہ دیتے ہیں یا مصرع کہہ دیا، تو محبوب الہی نے ویسے ہی جو فیسٹیول ہو رہا تھا ہمارے برادران وطن کا، ہمارے ہندو بھائیوں کا، اس پہ نظر پڑی تو محبوب الہی نے کہہ دیا ہر قوم راست راہ دین و قبلہ گاہے. خسرو ساتھ ساتھ تھے، انہوں نے فوراً اس پر دوسرا مصرع کہا، من قبلہ راست کردم برطرف کج کلائے. میں نے اپنا قبلہ آپ کی ٹیڑھی ٹوپی کی طرف کر دیا ہے. تو یہ خسرو کی زیرکی بتانے کا مقصد ہے کہ کتنا حاضر جواب تھے. امیر خسرو جیسا جامع کمالات شخصیت سرزمین ہند نے پھر پیدا نہیں کیا. شاعری، نثر نگاری، زہد و اتقاء، موسیقی، علوم و فنون، غرض ہر میدان میں خسرو شہسوار ہی نظر آتے ہیں. شاعری میں تو امیر خسرو بہت ممتاز ہیں اور غزل، قصیدہ، رباعی، مثنوی وغیرہ ہر صنف سخن میں نہ صرف یہ کہ طبع آزمائی کی بلکہ اپنی خسروی کا پرچم لہرایا ہے. خسرو کے سلسلے میں اور جو تفصیلات ہیں میں ان سے درگزر کرتے ہوئے آگے آتا ہوں اب اپنے اصل موضوع کی طرف. امیر خسرو کی منصور تصانیف میں اعجاز خسروی اور خزائن الفتوح محتم بالشان ہے. خزائن الفتوح کے سلسلے میں کل کچھ تفصیل سے گفتگو ہو گئی تھی. ان کے علاوہ افضل الفوائد کو بھی امیر خسرو کی تالیف بیان کیا جاتا ہے، لیکن شیخ نظام الدین اولیاء کے ملفوظ کا یہ مجموعہ جو افضل الفوائد ہے اس کی اصلیت محققین کی نظر میں مشکوک ہے اور متعدد وجوہات کی بنا پر اسے مجہول یعنی جعلی قرار دیتے ہیں. خسرو کا کلام سوز و گداز، جدید تشبیہات، موزونیت بحور، سلاست و روانی، لطافت معانی، دقائق مفاہیم وغیرہ میں بڑا عرف و آتا ہے. واقعہ گوئی، معاملہ بندی، نکتہ سنجی، معنی آفرینی ان کے یہاں عروج پہ نظر آتی ہے. غزل میں تسلسل مضامین کا لطف بھی
خسرو کے یہاں قدما کے برخلاف نظر آتا ہے۔ اعجاز خسروی یا رسائل الاعجاز امیر خسرو کا 5 جلدوں پر مشتمل بہترین نثری کارنامہ ہے جو اپنے انتہائی مصنوع طرز تحریر کی بنیاد پر سارے فارسی ادب میں بے مثال اور کامیاب ہے۔ بہت مشکل تحریر ہے۔ اپنی صنعت لفظی و ادبی سے پر طرز تحریر کی بنا پر امیر خسرو اعجاز خسروی ادبائے فارسی کی عدم توجہی کا شکار نہیں۔ اعجاز خسروی جیسا کہ قبلاً عرض کیا گیا 5 رسالوں پر مشتمل ہے۔ امیر خسرو نے رسالے اول میں ان تمام رسائل کی تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے جو ایک فہرست متعین کی ہے، اس کے اعتبار سے پہلا رسالہ مفردات و مرکبات کے بیان میں ہے۔ آپ جانتے ہیں مفرد کیا ہوتا ہے، مرکب کیا ہوتا ہے، آپ کلاس میں سمجھایا بھی گیا ہے۔ یعنی جو سنگل ورڈ ہو وہ مفرد ہے اور جو 2 لفظ مل کر کے بنائے وہ مرکب ہے۔ تو امیر خسرو نے مفردات اور مرکبات کے بیان میں پورا رسالہ تحریر کیا ہے۔ دوسرا رسالہ مکتوبات کی ترتیب کے بیان میں ہے، یعنی خط لکھا جائے یا فرمان لکھا جائے یا بادشاہ کی طرف سے کوئی حکم نامہ لکھا جائے تو کس ترتیب سے ہو، کیسے لکھا جائے، کہاں تاریخ ہو، کہاں مخاطبت ہو، کہاں مکتوب لہ کا نام ہو، کہاں حکم ہو، یہ ساری چیزیں انہوں نے ترتیب بتائی ہے کہ کیسے خط کو ترتیب دینا ہے۔ تیسرا رسالہ صنعات کے نکات کے بیان میں ہے، یعنی ادیب کو، منشی کو صنعتوں کو جاننا چاہیے کہ وہ کس طرح سے صنعتوں کا استعمال کرے اپنی تحریر میں، اور جب وہ صنعتوں سے واقف ہوگا، آپ لوگ جو فرسٹ سیمسٹر اور بی اے 7 سیمسٹر کے ہیں، آپ لوگ ابھی اس دور سے گزر چکے ہیں کہ آپ کو صنعات کا درس دیا گیا ہے، پڑھایا گیا ہے، تو اس میں کون سی صنعت ہمیں استعمال کرنی چاہیے تاکہ ہمارا مضمون جو ہے وہ پاورفل ہو جائے، تو صنعات کے نکات کے بیان میں ہے۔ چوتھا رسالہ بدائع معنوی کے بیان میں ہے، اور 5واں رسالہ منشیات کے ماقبل کے بیان میں ہے۔ یعنی آخری رسالہ جو ہے اس میں خسرو نے پہلے جو کچھ لکھا تھا انشاء کے طور پر اس کو اکٹھا کر دیا ہے۔ جیسے بلبن کے عہد میں انہوں نے ایک حکم نامہ لکھا تھا، تو وہ تو دور گزر چکا تھا، یہ تو خلجی کے عہد میں ترتیب دے رہے تھے، تو بلبن کے عہد کا وہ حکم نامہ ان کے پاس جو محفوظ تھا انہوں نے اس کو اس کتاب میں مثال کے لیے شامل کر دیا۔ اعجاز خسروی کا طرز تحریر اور انداز نگارش جداگانہ اور ممتاز ہے، بلکہ خود امیر خسرو کے بیان کے مطابق انہوں نے اس سب کہتے ہیں اسٹائل، سب لکھتے ہیں سین بے کاف، تو کبھی اس کو سبک پڑھا جاتا ہے، کبھی سب پڑھا جاتا ہے۔ سبک کے معنی ہلکا اور سب کے معنی اسٹائل۔ اس کا سب خود ایجاد کیا ہے اور ان کی روش کسی کی مرہون منت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں امیر خسرو نے رسالے اول میں فارسی نثر نگاری کے، یعنی فارسی نثر لکھنے کے 9 طریقوں کا ذکر کرتے ہوئے 10ویں طریقے کو، جس میں اعجاز خسروی تصنیف کی ہے، اپنا ایجاد کیا ہوا اور اپنا منفرد طرز تحریر قرار دیا ہے۔ امیر خسرو کے مطابق طرز تحریر کے یہ 9 طریقے سلوک مشائخ، علماء محقق، مترسلان، حکمائے حاذق، مذکران، باحثان، عوام، اصحاب عمل و شغل اور اصحاب مذاہب کے ہیں۔ یعنی یہ جو 9 طریقے ہیں کہ عوام کیسے لکھتے ہیں، جو شیوخ ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں، جو وزراء ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں، جو محقق علماء ہیں وہ کیسے لکھتے ہیں، ان سب طرز تحریر کا بیان کرتے ہیں، سب کی مثال دیتے ہیں، اور اس کے بعد امیر خسرو لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی طرز تحریر کی انفرادیت کو واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں نے اعجاز خسروی کا جو سبک ہے، جو اسٹائل ہے، وہ بیان کیے گئے 9 طریقوں سے الگ ہے اور یہ ان کی خاص ایجاد ہے۔ اس طرز تحریر کی پیروی کے لیے وہ کسی کے احسان مند نہیں ہے۔ امیر خسرو نے اپنی یہ تصنیف
68 سال کی عمر میں 719 ہجری میں مکمل کی۔ اس ضخیم کارنامے کے شروع کے چاروں رسائل کو خسرو نے 682 ہجری میں مکمل کر لیے تھے، اور 5واں رسالہ اوائل زندگی کے خطوط پر مشتمل بعد میں شامل کیا گیا۔ لیکن پروفیسر حسن عسکری نے ڈاکٹر وحید مرزا پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اتمام کی تاریخ کے تعین میں ڈاکٹر وحید مرزا اشتباہ ہوا ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے۔ تکمیل اعجاز کے وقت صاحب رسائل الاعجاز 70 سالہ نہیں بلکہ 68 سال کے تھے۔ اس جانب خود امیر خسرو نے بھی 5ویں رسالے کے خاتمے میں اشارہ کیا ہے، جس سے یہ بات وہ میں جملہ پڑھ دیتا ہوں: بیدان کل کے کاتب نیز تازی است تیز دور، یعنی اس کاتب کا قلم جو ہے وہ تیز دوڑنے والا عربی گھوڑا ہے کہ 70 سال شد کہ جو 70 سال کا ہو گیا، ہنوز دو دندان است و سیاہی دندانش ہر روز تازہ۔ 70 سال کا تو ہو گیا ہے لیکن ابھی 2 دانت باقی ہیں۔ تو اب اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ 70 سال پورا نہیں ہوا تھا، اس میں 2 کم تھا، اس لیے کہ خسرو تعامیہ میں اکثر تاریخ وہی کرتے ہیں۔ تو 2 دانت کم تھا کا مطلب کیا ہوا کہ 70 پورا نہیں ہوا تھا، 68 تھا۔ امیر خسرو نے اعجاز خسروی کی تصدیق میدان نثر میں اپنی صلاحیت اور استعداد اور ملکہ خداداد کے اظہار کی غرض سے کی تھی، اور خود رسالہ اول کے تمہیدی صفحات میں اس کے معترف بھی ہیں کہ میں نے میدان سخنگوئی میں بڑی شہسواری دکھائی اور اپنی خسروی کا پرچم لہرایا ہے۔ ایک دن میں غمزدہ بیٹھا ہوا تھا کہ یہ غزل، جس کا مطلع ہے، مشہور غزل ہے: ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز دلدار جدا۔ یہ غزل موضوع ہوئی۔ پھر یہ خیال پیدا ہوا کہ بحر اشعار میں غواصی کر کر کے بہت سے قیمتی موتی میں نے چن لیے ہیں، اب ذرا فلک نثر سے تارے بھی توڑ لیے جائیں اور منصور جواہرات کا ایسا لاسانی خزانہ تیار کر لیا جائے کہ جہاں والوں کی عقل دنگ رہ جائے۔ اور واقعی امیر خسرو نے اللہ تعالیٰ کی مدد اور اپنی بے پایہ استعداد سے اور اپنے قلم گہرزاد سے خسروی کا ایسا نقش کھینچا کہ ابدالآباد تک صاحبان فن و ادراک رنگ آمیزی کرتے رہیں گے، اور شاید صورت تصویر مبہم ہی رہے۔ امیر خسرو نے اعجاز خسروی کے رسالہ اول کی ابتدا حمد سے کی ہے۔ حمد باری تعالیٰ کا یہ سلسلہ بہت طولانی اور طویل ہے۔ اس کے بعد نعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں خسرو کا قلم سرگرداں ہوتا ہے۔ نعت رسول کے بعد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خصوصاً خلفائے راشدین کی مدح بیان کرنے کے بعد اپنے شیخ کی منقبت بیان کرتے ہیں۔ پھر بادشاہ وقت سلطان علاء الدین خلجی کی تعریف و توصیف اور قصیدہ خوانی کے بعد اس کے کارناموں یعنی منگولوں کے خلاف محاذ آرائی، ارزانی اشیاء سے متعلق اس کے نظم و ضبط اور انتظام و انصرام، اور سلطنت میں امن و امان کی بحالی کا ذکر کرتے ہیں۔ پھر کتاب رسائل الاعجاز کا دیباچہ شروع کرتے ہیں، جس میں تخلیق آدم علیہ السلام اور ابلیس کے برگلانے کے سبب لغزش اور پھر زمین پر اتارے جانے اور پھر انسانوں کے وجود میں آنے کا خوبصورت انداز میں تذکرہ کرتے ہوئے خود اپنی ذات تک اس ذکر کو پہنچا کر میدان نثر میں اپنے میلان طبع کا بیان کیا ہے۔ اس کے بعد خسرو نسبت پیری و جوانی اور طفلی کے ضمن میں بیان کرتے ہیں کہ عنفوان شباب سے یعنی جوانی کے شروع سے میرے سر میں یہ سودا سمایا تھا کہ افق ترسل پر نور بلاغت کا ایسا بدر منیر اپنے ذہن و فکر کے چاہے نقشت سے طلوع کروں۔ اب یہاں پہ بہت سی تشبیہات ہیں، ہو سکتا ہو سب کچھ آپ کے ذہن میں نہ آ رہا ہو،
لیکن میں تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. اب یہ بتائیے، کہہ رہے ہیں کہ افق کے معنی آسمان ہوتا ہے، افق ترسیل سے نور بلاغت، یہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. بدر منیر، روشن چاند. چاہے نقشب، چاہے نقشب ایک کنواں تھا جس میں وہ ایک اس وقت کا سائنٹسٹ تھا جس نے ایک ایسا چاند ایجاد کیا تھا جو صبح میں طلوع ہوتا، رات میں طلوع ہوتا تھا اور غروب ہو کے نقشب کے کنویں میں جا کے غروب ہو جاتا تھا. تو چاہے نقشب اسی کو کہتے ہیں. چاہے نقشب سے طلوع کروں کہ ابن مقنع، یہ ابن مقنع ہی تھا جس نے ماہ نقشب بنایا تھا. ابن مقنع کا ماہ نقشب تاریکی کے عمق میں جا پڑے. اس بیان کے بعد خسرو ان 9 طریقوں کا بیان کرتے ہیں جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، لکھنے کے جو 9 طریقے ہیں. اور اس طرح سے پھر خط اول سے خسرو کا رسالہ اول شروع ہوتا ہے جو 7 حروف میں منقسم ہے. امیر خسرو نے خط اول کے عنوان اور اس کے حروف کے ضمنی عنوانات کے تحت یہ بتایا ہے کہ اب تک دبیروں کے یہاں ایک ہی طریقۂ نگارش یعنی لکھنے کا طریقہ رائج تھا، لیکن ہندوستان میں اس طریقہ کے شانہ بشانہ ایک اور طرز نگارش وجود میں آیا جس سے ماوراء النہر اور خراسان کے علماء نابلد ہیں. اور چونکہ مبدع کائنات نے میری سرشت میں جدت آفرینی کا عنصر وفور سے شامل فرمایا ہے، اس لیے میں نے پرانے مترسلین کے طریقے سے انحراف کرتے ہوئے طرز بدیع و جدید کو اختیار کیا. پھر اس کے بعد سے یہ گفتگو چلتی ہے مفردات اور مرکبات کے بیان میں. دوسرا رسالہ جو مکتوبات کے مرتبات پر مشتمل ہے، اس میں 10 خطوط ہیں. خطوط کا مطلب خط نہیں. انہوں نے رسائل کو یعنی رسالے کو جو تقسیم کیا ہے، تو جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا باب اول باب دوم چیپٹرز میں کرتے ہیں، تو وہ یہ خط جو ہیں وہ چیپٹرز ہیں. تو اس میں 10 خط ہیں. امیر خسرو نے ان خطوط کو مختلف النوع اشخاص اور صاحبان منصب کے مکاتیب کے نمونوں کے خط پر تقسیم کیا ہے. رسالے دوم کا 8واں خط امیر خسرو نے اسباب مجلس اور رکعات کے لیے مخصوص کیا ہے، جو 4 حرف میں تقسیم ہے، یعنی خط کو پھر حرف میں تقسیم کیا ہے. اس خط میں پھول، پھل، پان، شراب، موسیقی اور دیگر متعلقات مجالس کو اپنا ہدف قلم بنایا ہے. اسی خط میں امیر خسرو نے پان کی 42 صفات پسندیدہ کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ پان کا استعمال کرنے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جذام اور برس کے امراض سے حفاظت ہوتی ہے. یعنی 42 صفات پان کی بتائی ہیں. آپ ان کی اگر مثنوی پڑھیے، نوستر پڑھیے تو کہتے ہیں نادر برگی کے کیا اس کا نام پان ہے، یعنی اس طرح سے وہ برگ تنبول. تو خیر اس کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آگے چل کر کے اس کی اور صفات بیان کرتے ہیں کہ اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، دانت صاف ہوتے ہیں، منہ کی بدبو ختم ہوتی ہے، منہ میں خوشبو پیدا ہوتی ہے، بلغم کو ختم کرتا ہے، تلوار و تیر کے زخموں کو مندمل کرتا ہے، مفرح قلب ہے، مانع استفراغ ہے یعنی الٹی جو آتی ہے اس کو روکتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، بھوک میں سکون بخشتا ہے، خوبصورتی بڑھاتا ہے. تو یہ 42 خصلتیں، 42 صفات بیان کی. اس کے بعد پھر وہ پان کی 45 خرابیاں بیان کرتے ہیں. اور سب سے پہلے لکھتے ہیں کہ جو حدیث نبوی ہم نے ابھی بیان کی ہے وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے. اور اس کے بعد لکھتے ہیں کہ کبھی کسی نبی نے پان نہیں کھایا. مسلمانوں کی کسی کتاب میں پان کا ذکر نہیں ہے. جادوگر اپنے حلقہ صاحب کو اس سے آراستہ کرتے ہیں. ہندوؤں کے مطابق اس کو ناگ بیل کہتے ہیں جو سانپ کے سر سے اگا ہے. دق کے مریض کے لیے زہر حلال ہے یعنی ٹی بی کے مریض کے لیے. دماغ کو خشک کرتا ہے، اس کی آلائش جلدی صاف نہیں ہوتی. تو گویا اگر 42 صفات بیان کی ہیں تو 45 اس کی خرابیاں بھی بیان کرتی ہیں. امیر خسرو کو فن موسیقی میں بھی مہارت تامہ حاصل تھی. کل بھی گفتگو ہوئی تھی اس موضوع پہ کہ انہوں نے بہت سے راگ ایجاد کیے اور گویا گانے کا طریقہ خیال جو ہے وہ ان کی ایجاد ہے.
रसाइल एजाज में जो मजमूए उलूम फ़नून और बहरैन है, इस फ़न लतीफ़ को मौरद बहस बनाया है। चुनांचे रिसाले दुकुम के ख़त नहुम दर असबाब मजलिस में हरफ सुबुम दर इंशाब उसूल फ़ुरूए मौसीक़ी में के तहत इस फ़न को पर बहस की है और इसके सिलसिले में तफसील से लिखा है। नग़मा व आहंग को असबाब मजलिस के शाना बशाना बहैसियत फ़न लतीफ़ करार देना बाइस तवज्जुह है। खुसरो ने उलूमुल अस्वात, नुजूम और मौसीक़ी को अपनी इस अज़मुशान तस्नीफ़ में जो जगह दी है और जितना मुफस्सल ज़िक्र किया है, उससे इन उलूम से खुसरो की दिलबाख्तगी और शीख्तगी का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एजाज़ खुसरवी का रिसाला सुगम 2 ख़त और बितरतीब 12 और 15 हर्फ पर मुश्तमिल है, जिनमें सनाअत अदबी के लताइफ को मौजू बनाया गया है। रिसाले चहारुम बदाए मानवी के बयान में 5 खतूत और 12 हरूफ पर मुश्तमिल है। इस रिसाले का दीबाचा या मुकदमा मौजूद नहीं है। अलबत्ता ख़त अव्वल का दीबाचा, जिसे मौसूफ डॉक्टर वहीद मिर्ज़ा रिसाले का दीबाचा समझ बैठे हैं, ख़ासा तवील है और तकरीबन हर रिसाले के ज़्यादातर खतूत के असल मौजू पर आने से कबल अमीर खुसरो का ये मामूल नज़र आता है कि दीबाचा तहरीर करते हैं। रिसाले चहारुम का ख़त अव्वल किसी हर्फ में तकसीम नहीं किया गया है और अमीर खुसरो ने खुद दरिन इस्म हरूफ तफसील खैर लिख करके इस बात की वजाहत करते हैं। खैर क्यों नहीं, शुम तशरीफ नहीं आ रही ना खैर, यानी नहीं आ रही। इस रिसाले का अख्तिताम करने के बाद अमीर खुसरो और रिसाले पंजुम की तरफ आते हैं। अमीर खुसरो का रिसाले पंजुम जो है वो दर तस्कीर गुलाब दर तस्कीर के तहत गुलाब के बयान पर होता है। इस रुक़े को अमीर खुसरो ने मुतफ़र्रिक़ मौज़ूआत पर लिखे गए रुक़ों के ज़िम्न में लिखा है और यह आखिरी रुक़ा 682 हिजरी में लिखा गया है। इसी तारीख़ तरकीम रुक़े तस्कीर पर रिसाला ख़त्म होता है और इसी तारीख़ में डॉक्टर वहीद मिर्ज़ा, बहुत बड़े खुसरो शनास हैं वहीद मिर्ज़ा, उन्होंने PhD किया था अमीर खुसरो पर लखनऊ यूनिवर्सिटी से। बहुत बड़े खुसरो शनास हैं, कोई शुबा नहीं है इसमें, उन्होंने बहुत काम किया खुसरो। लेकिन 682 में लिखा जाने वाला ये ख़त जो है, चूँकि रिसाले के आखिर में खुसरो ने शामिल किया है, तो उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने 682 को ही रसाइल एजाज की तकमील का साल समझ लिया। 682, हालांकि खुसरो ने शुरू में लिखा है कि मैंने 5वां रिसाला जो है वो अपने पहले लिखे गए तमाम इंशा को इसमें शामिल किया है ना। तो उस तरफ नज़र उनकी नहीं जा सके, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, बड़े आदमी थे, बड़े स्कॉलर थे। रिसाले पंजुम अमीर खुसरो के कब्ल के मुंशियात पर 6 ख़त और 15 हरूफ पर मुश्तमिल है। खतूत के मौजूद असली पर आने से कबल खुसरो ने तमीदन ये बयान करते हुए लिखा है कि ये मुंशियात पहले के हैं और इनमें वो लताफ़त और लज़्ज़त चाशनी मौजूद नहीं है जो पहले रिसालों में है। यानी वो जो पहले कहा होगा उसमें उतनी पुख्तगी तो होगी नहीं, जो बाद में लिखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा रिसाला जो है वो ज़्यादा पुख्ता है इल्म और फज़ल और इंशा के एतबार से, जबकि पहला रिसाला जो है वो कमज़ोर है। खैर, अब रिसाले पंजुम का ख़त दुव्वम जो है नुजूम के मौजू पर 2 हर्फ में तकसीम है। मज़ाह व ज़राफ़त, बदसंजी, तमस्कुर और मज़ाक़ात फ़न नदीमी के लिए लाजमी होते हैं और खुसरो इस लाज़िम मुजालसत व मुसाहबत से बखूबी वाकिफ़ थे। चुनांचे उन्होंने एजाज़ खुसरवी में मज़ाह व ज़राफ़त पर भी ज़ोर कलम सर्फ किया है। इस मुताले से ये नतीजा निकलता है कि अमीर खुसरो की तसनीफ़ में कि एजाज़ खुसरो की तसनीफ़ में अमीर खुसरो ने 16 साल की मुद्दत 16 साल में ये किताब लिखी है। ऐसी सूरत में 719 हिजरी में तकमील को पहुँचने वाली इस तसनीफ़ की शुरुआत 703 हिजरी में होना चाहिए था, लेकिन हकीकतन ऐसा नहीं है और 703 हिजरी से पहले के भी
اعجاز میں مکاتیب شامل ہیں جس سے اس مفروضے اس قیاس کی تردید ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں یہی گمان کیا جا سکتا ہے کہ صاحب اعجاز نے رسائل الاعجاز کی تصنیف میں 16 سال کی مدت تو صرف کی ہو لیکن مسلسل نہیں، کبھی کسی موضوع پر کچھ لکھ لیا اور کبھی کسی موضوع پر کچھ لکھ لیا اور پھر اس کو رسالے میں شامل کر دیا، اور انہوں نے اس سلسلے میں وقت کے تقدم اور تاخر کو پیش نظر نہیں رکھا۔ امیر خسرو کو تمام علوم متداولہ پر عبور حاصل تھا۔ قرآن، تفسیر، احادیث، فقہ و اصول فقہ، فلسفہ، منطق، نجوم، شاعری اور موسیقی، ہر فن میں ید طولہ رکھنے والے اس خسرو فن و سخن نے تمام علوم کو مختلف پہلوؤں سے مطالعہ کر کے ان کا نچوڑ اعجاز خسروی میں سمو لیا ہے، اور ہر فن کے اصحاب کے لیے وفور کے ساتھ یہاں مواد موجود ہے۔ صاحب اعجاز خسروی کو علم نجوم و حیات سے بھی خاص شغف تھا، چنانچہ ان کی منصور و منظوم دونوں قسم کی تصنیفات میں اکثر و بیشتر حیات و نجوم کی اصطلاحات نظر آتی ہیں۔ اعجاز خسروی میں بھی امیر خسرو نے جا بجا نجوم کی اور حیات کی اصطلاحات استعمال کی ہیں۔ امیر خسرو نے جو ابھی یہ تاریخی اعتبار سے اس کتاب کی اہمیت سمجھیے، امیر خسرو نے یہ جو رسالہ ترتیب دیا ہے اس میں تاریخی اطلاعات کے اعتبار سے بہت سے تاریخی اشخاص کے نام جا بجا بکھرے پڑے ہیں، جن میں قاضی ہیں، مقتہ ہیں، علماء فضلاء، فقہاء، صوفیاء وغیرہ ہیں۔ ان لوگوں کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اعجاز خسروی فرہنگی اور لسانی زاویہ نگاہ سے بڑی مفید اور کارآمد ہے۔ اس میں عربی و فارسی زبان و ادب اور فرہنگ کے جو خزائن دفن ہیں وہ اس میدان تحقیق کے اصحاب کے لیے درخور اعتنا ہے۔ اگر اعجاز کا اس اعتبار سے مطالعہ کیا جائے تو سینکڑوں الفاظ پر مشتمل ایک ایسی فرہنگ تیار کی جا سکتی ہے جس میں روایتی معانی و مفاہیم سے متعلق نادر و جدید معانی و مفاہیم میں مستعمل ذخیرہ الفاظ ہو سکتے ہیں۔ اعجاز خسروی کے مطالعے سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں، سوسائٹی میں بھی اخلاقی گراوٹ اور تہذیبی اقدار میں زبوں حالی اپنی بلندی پر تھی، تعیش پسندی، شراب و شباب و رباب کی تسلیس کے محور پر سرگرداں تھی۔ ایسے حالات میں امیر خسرو کا قلم ہمیں اخلاق کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ طبقہ نسواں یعنی عورتوں کے گروہ خصوصی طور پر امیر خسرو ہدف بناتے ہوئے انہیں اخلاق و اقدار سے مزین رہنے، عصمت و عفت کی حفاظت کرنے، حجاب، حیا و شرم کے زیورات سے آراستہ و پیراستہ رہنے اور حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ اور حضرت زینب اور حضرت زہرا کو اپنا نمونہ زندگی بنانے کی تلقین کرتے ہیں۔ معاشرے میں عورتوں کو مناسب اور قابل قدر مقام دیے جانے کی خسرو وکالت کرتے ہیں اور ان کے تشخص کو ملحوظ خاطر رکھنے کی تشویق دلاتے ہیں۔ یعنی اتنی اہمیت دیا ہے خسرو نے اپنے اس میں عورتوں کو، کیا ایک جگہ لکھتے ہیں اس میں اعجاز خسروی میں کہ وہ 30 مہینے جس مدت میں بچہ، بیٹا اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور اس کا دودھ پیتا ہے پیدا ہونے کے بعد، اس 30 مہینوں کی مدت کے برابر اگر وہ بیٹا دنیا کے 30 ملک فتح کر کے اپنی ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دے تو بھی ماں کے احسان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو امیر خسرو نے جہاں ماں کی حیثیت سے عورت کا تعارف کرایا ہے وہاں اتنی عظمت تھی، لیکن جب بیٹی سے گفتگو کرنے آتے ہیں تو پھر بیٹی سے ویسے ہی گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں ایسے رہو، ایسے حجاب کرو، ایسے پاکیزگی کا خیال رکھو، حضرت فاطمہ کو اپنی مثال بناؤ، اس طرح سے
تو گویا خسرو کا دونوں رخ نظر آتا ہے اس میں۔ اس کے علاوہ اس میں اعجاز خسروی میں بہت ہی مصنوع اور مرصع اسلوب کے پیرائے میں تشبیہات و استعارات کا بکثرت استعمال ہے۔ مقفع و مسجع عبارات، مبالغہ، تخیل کی شدت، لفظی تلازم و تلاحق اور صناعت بدیع کی کثرت سے رسائل کی ہر